अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ सादुल हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ आज हम में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला उनकी वालिदा को, जिन्होंने अपना दूसरा जवान बेटा खोया है, सब्र जमील अता फरमाए। अरशद शरीफ केनिया के शहर नैरोबी के करीब गोली लगने से शहीद हुए। केनिया पुलिस का मौक़िफ़ है कि अरशद शरीफ के नैरोबी बगादी हाईवे पर आमद से कबल गाड़ी छीनने और बच्चे को यरगमाल बनाने की वारदात हुई थी। मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ और उनके ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, तहम उन्होंने रुकावट की खिलाफ वर्जी करके आगे जाने की कोशिश की। अरशद शरीफ शिनाख्त में गलती के बायस पुलिस फायरिंग का निशाना बने। सीनियर सहाफ़ी की नागहानी मौत पर सहाफ़ी बरादरी, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर सियासतदानों ने गहरे दुख का इजहार किया है। जबकि ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की केनिया में नागहानी वफात पर गहरा दुख है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद फरमाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर हुकूमत से फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए पुरतशद्दुद हथकंडों का तवील और संगीन रिकॉर्ड है। अरशद शरीफ पर दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। अरशद शरीफ पर 8 अगस्त को चैनल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के नशर किए गए एक मुतनाज़ इंटरव्यू पर बगावत का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। वो पाकिस्तान आरजी बुनियादों पर छोड़ चुके थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरशद शरीफ की मौत की रिपोर्ट कल तक तलब की है। अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर तहकीकात के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए कि अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए। सिक्योरिटी एजेंसीज को केनिया की एजेंसी से राबता करके तहकीकात का हुक्म दिया जाए, जबकि अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात का हुक्म भी दिया जाए। चीफ जस्टिस अल्लाह ने आज ही दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार भी किया कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी कहाँ है। वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर शोएब रज़ाक ने कहा कि अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी में है। उन्होंने इस्तदा की कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अरशद शरीफ बेबाक सहाफ़ी थे। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ हुए ऑपरेशंस पर बहुत जुर्रत और हिम्मत से रिपोर्टिंग की। मुल्क भर में होने वाली करप्शन पर तहकीकाती रिपोर्ट्स पर मबनी प्रोग्राम्स किए। अरशद शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2019 में सितारे इम्तियाज दिया गया। अरशद शरीफ हमारे शो का बेशतर बार हिस्सा भी रहे। इस केस में आप अभी देख लें कि जो डायरेक्टर FIA थे रिजवान, उनको तब्दील कर दिया गया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जो कि सबसे पहले एविडेंस इसमें देते हैं, उन्हें तब्दील करके कराची भेज दिया गया। DG FIA की भी इस हवाले से तब्दीली हो गई है। जो इस स्टेज पे पाकिस्तान आ गया है, वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशंस का क्राइसिस नज़र आ रहा है, इदारों का क्राइसिस नज़र आ रहा है, इदारों की लेजिटिमेसी का क्राइसिस नज़र आ रहा है, आवाम की नज़रों में भी और इदारों के अंदर खुद भी। आप कोई भी इदारा उठा के ले लें, उस तमाम के तमाम इदारे इस वक्त क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी फेस कर रहे हैं। जो केस था BRT पेशावर का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वजह से इसकी तहकीकात रुकी हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पहले पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो बिलियन ट्री सुनामी का है, ये भी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इन केसेस पे अर्देशर कावज जी मरहूम बड़ा अच्छा कहते थे कि एक हुकूमत जो पिछली गई है उसका एहतसाब कर ले, इनकी बारी भी आ जाएगी। जो इनके मामलात हैं, इनको भी यकीनन अगर कुछ इन्होंने गलत किया है तो हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ नाम तब्दील हो गए हैं, चेहरे तब्दील हो गए, किरदार सारे के सारे वही हैं। अरशद शरीफ की ज़िंदगी पर हम उनकी यादें ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में अरशद शरीफ पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब के साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ इदारों में, फील्ड में मुख्तलिफ रिपोर्टिंग वगैरह की उन्होंने, और उन सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यकीनन उन सबका दुख बहुत बड़ा है। सहाफ़ती बरादरी इस दुख में बराबर की शरीक है। उन सबसे अरशद शरीफ साहब के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर जर्नलिस्ट मारिया मेमन, सीनियर जर्नलिस्ट समीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट इमरान शफकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से मारिया मेमन साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। मारिया साहिबा, यकीनन बहुत बड़ा दुख है अरशद शरीफ साहब की नागहानी मौत का। आपके साथ एक इदारे में उन्होंने काम किया, तवील अरसा आपके साथ सहाफ़ती जिम्मेदारियां भी अदा करते रहे। उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो हम सब या जो अरशद शरीफ साहब के अपने नाज़रीन, उनके चाहने वाले नहीं जानते, हम चाहते हैं कि आप हमें अरशद शरीफ साहब के बारे में, उनकी यादों के बारे में बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम अरशद के लिए पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी, बल्कि ऑलमोस्ट एक तरह से यकीन था कि अभी नहीं तो कुछ हफ्तों बाद शायद अरशद वापस आ जाएं और
ہم ان کو دوبارہ اپنے آفس میں دیکھیں اور وہ دوبارہ کبھی نہ کبھی شاید اپنا پروگرام بھی ریزیوم کریں. جی اس منحوس خبر کی ایٹ لیسٹ مجھے تو بالکل بھی دور دور تک کوئی نا امید تھی. ہمارا خیال تھا کہ اب حالات تھوڑے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو وی آر شاکڈ. الفاظ نہیں ہے یہ, ہم پڑھتے ضرور ہے لیکن باقی جب الفاظ گم ہو جائیں, آپ کو سمجھ نہ آئے یہ کہنا کیا ہے, آج کچھ ایسا صحیح موقع ہے. ارشد کے ساتھ 7 سال کام کیا اور بڑی خاموش طبع انسان, گھنٹوں بات نہیں کرے گا, سنتا رہے گا, لیکن جب بولے گا تو اتنی انٹینسٹی, اتنے پیشن, اتنی کنوکشن سے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا یہ وہی انٹروورٹ ہے جو اتنی دیر خاموش رہا. یاروں کا یار تھا. مطلب ارشد کے پاس آپ کوئی پرابلم لے کے جاؤ اور وہ اس کو کوئی سالو کرنے کی کوشش نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا تھا. بڑے کھلے دل کا آدمی تھا. مطلب جب بھی کوئی کھانا پینا اس طرح کی تو ارشد would always pitch in. He would be the one who would try to pick up the tab. اتنا اس کو تھا کہ وہ خوددار تھا. مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سے کوئی مدد لے رہا ہو یا کسی طرح کی بھی کسی پہ کوئی ریلائنس ہو. بڑا ہی ایک اپنا بوجھ خود اٹھانے والا, اپنی مدد خود کرنے والا, بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی مدد کرنے والا انسان تھا. بڑے ہماری دلچسپ کیمسٹری ہے اے آر وائی میں ہم تمام اینکرز کی. ہم جب ٹرانسمیشنوں میں بیٹھتے ہیں تو بڑا شغل کرتے ہیں, اور جتنا شاید ہم مذاق اور چھیڑ چھاڑ اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہنسی مذاق میں اور اسکرین کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا شرارتیں کرنا, اس سے کئی زیادہ ہمارا آفس میں اچھا ماحول تھا. بہت ہی اپنے کام کے اندر جسے کہتے ہیں نا سیلف اشورڈ بندہ تھا, کسی سے انسیکیور نہیں تھا, تھریٹنڈ فیل نہیں کرتا. تو اس کو پتا تھا یہ میری کرافٹ ہے, آئی ایم بلڈی گڈ ایٹ اٹ. پورے پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم, ڈاکومنٹس کو پڑھنا, ان کو ٹرانسلیٹ کرنا, اس سے اپنے مطلب کی چیزیں نکالنا اور بیانیہ سیٹ کرنا, اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اس پوری انڈسٹری میں. ہی واز ویری سیلف اشورڈ اباؤٹ دیٹ. تو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ بھائی وہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے کسی کو پروفیشنلی روم نہ دیتا ہو, اس کے اوپینین کو اکوموڈیٹ نہ کرتا ہو. بہت زیادہ نظریاتی اختلافات, بہت ایشوز میں میرے ارشد صاحب کے ساتھ تھے, ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے تھے آپس میں بیٹھ کر, اور ان کو کئی دفعہ میں نے کہا کہ آپ کی اس جو رائے ہے میں سے بالکل متفق نہیں ہوں, اور بس ٹھیک ہے اسی ڈس ایگریمنٹ میں وہ جو کہتے ہیں نا اگری ٹو ڈس ایگری والے ماحول میں ہم اس کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو بس اب فی الحال تو یہی ساری باتیں اس وقت جو مجھے ذہن میں آ رہی ہیں. ابھی تو پہلے ہمیں یقین تو آ جائے کہ ارشد دنیا میں نہیں ہے. ضمیر حیدر صاحب, کتنے سال رفاقت ارشد شریف صاحب کے ساتھ آپ کی رہی؟ اور ماریہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہی تھیں, خبریں پڑھتے ہیں, اموات کا ذکر بھی کرتے ہیں. یقیناً کسی بھی موت کی خبر سنانا ان اٹ سیلف ایک بہت بہت ایسی چیز ہے, شاکنگ ہے, جو ڈیفینیٹلی کسی کو بھی پسند نہیں ہے الفاظ ادا کرنا زبان سے, اور پھر اپنی کمیونٹی کے اس طرح کے انسان چلے جائیں, ڈیفینیٹلی یقین نہیں آتا. کیسے خراج عقیدت پیش کریں گے آپ؟ بہت بہت شکریہ. زندگی کا سب سے مشکل کام کر رہا ہوں آج ارشد کے متعلق بات کرنا. 26 سال 26 ایئرس پلس مائنس, میرے خیال میں شاید اس سے کچھ زیادہ ہی تھا. دوست, ایسا دوست جو مطلب آپ کو اس کو کچھ بتانا نہیں پڑتا تھا, چہرہ دیکھ کر کہتا تھا یار کیا مسئلہ ہے, اور پھر اکیلے میں بیٹھ کے بات سننی. میں شاید اکیلا نہیں ہوں گا, اور بھی بہت ہوں گے اس کے چاہنے والے. اور ذاتی طور پر میں نے مطلب میں بیان نہیں کر سکتا ارشد کون تھا. اس نے ایک سوال کیا تھا وہ کون تھا, لیکن لوگ نہیں جانتے ارشد کون تھا. ارشد ایک بے مثال دوست, اس جیسا اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا کسی کا, اس جیسا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا کسی کا, اس جیسا جنگجو واریر کوئی نہیں ہو سکتا. بہت جذباتی واریر, اور اگر سچ پہ اس سے پتہ لگ جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ آل آؤٹ چلا جاتا تھا. اتنا آگے تک چلا جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دیتا تھا کہ خیر ہے دیکھی جائے گی, مجھے جو بھی ہوگا فی الحال تو میں اس کے لیے لڑوں گا, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور بہت سی باتیں ہیں ماریہ نے بتایا. میں مطلب 95 96 پلس مائنس سے جانتا ہوں.
اور میں اس وقت فرنٹیئر پوسٹ میں تھا. ارشد ڈان میں لکھا کرتے تھے, کنٹریبیوٹر بھی تھے, اس کے بعد پھر پرماننٹ ہو گئے, اور ڈان سے پھر ہمارا ایک تعلق رہا, دوستی رہی, بہت زیادہ ملاقاتیں, کبھی کچھ عرصہ گزر جاتا تھا لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ ایک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا تھا. مجھے یاد ہے میں دنیا ٹی وی میں تھا اور ارشد واز بیورو چیف اینڈ آئی واز ہمفری فیلو ان یو ایس فار گڈ 11 months. تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ جناب جو آپ کی اسپیشل کورسپونڈنٹ کی سیٹ تھی, پرابلی آئی واز دا اونلی اسپیشل کورسپونڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان پورے پاکستان میں, اسلام آباد میں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ابالش کر دی گئی ہے. تو آئی کالڈ ارشد کو بھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا جوائن کیے ہوئے ایز بیورو چیف. تو میں نے اسے فون کیا تو کہتا ہے یار تو کیا پریشانی ہے, تو آئے گا, تو جوائن کرے گا اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے تو کس پہ گیا تھا؟ میں نے کہا اسٹڈی لیو, اپرووڈ اسٹڈی لیو فرام دی آرگنائزیشن. تو کہتا ہے دے ہیو گاٹ نو رائٹ ٹو ٹیل یو کہ یو آر ناٹ ویلکم بیک. تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں اب آپ کو کیا میں بتاؤں کہ بہت سارے لوگوں کی مدد کر رہا تھا, ابھی بھی کر رہا تھا, اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ کبھی کسی سے ذکر نہیں کرنا. خبروں میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ابھی بھی جب بھی بات ہوتی تھی تو یار میں تو بہت دور بیٹھا ہوں. میں سے کہتا تھا ارشد نتھنگ از سیم وداؤٹ یو. کہتا ہے یار سب ٹھیک ہوگا, ہم دوبارہ اسی طرح بیٹھیں گے, گپ ماریں گے, اور اٹ وڈ بی دس لائک دا پریویس ٹائمس. اس کے بعد پھر وہ بات آگے پوچھو کیا حال ہے, کیسا ہے. او یار باقی باتیں چھوڑیں, مجھے خبر بتائیں, میں اتنی دور بیٹھا ہوں, مجھے خبر بتائیں. تو ہم مجھ سے کہتے تھے یار بھائی تو ابھی تو سکون کر لے, چل کر لے. نہیں مجھے بتائیں خبر کیا ہے, چل کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے, کیا نئی چیز ہونے جا رہی ہے, کون کیا کر رہا ہے, کیسے ہوگا. مطلب ایک صحافی, اور وہ بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, جس طرح ماریا نے کہا کہ ماریا نے تو یقیناً اسے کہا ڈاکومنٹس, اس کے ڈاکومنٹ پڑھنے کی سپیڈ ایک عام آدمی میچ نہیں کر سکتا تھا. جے آئی ٹی کی جو اسپیشل تھی اس کی لیکس والی جو تھی, پیناما لیکس کی والی جو جس پہ جو اسپیشل جے آئی ٹی بنی, وہ کوئی 9-10 والیوم تھے, اور پرابلی جو والیوم کسی نے نہیں پڑھا وہ ارشد پڑھ چکا ہوا تھا. ارشد کے پاس سب کچھ ہوتا تھا, اور اس کی سپیڈ یہ ہوتی تھی کہ اتنا موٹا والیوم, اور وہ A4 سائز نہیں, وہ لیگل پیج والا ڈاکومنٹ, اتنی ایک وہ 1-2 گھنٹے میں پڑھ لیتا تھا. اتنی تیز اس کی سپیڈ تھی ڈاکومنٹ پڑھنے کی. اور پھر گراسپ کہ اگر آپ یہ کہیں اور کہ جی وہ اتنی تیزی سے وہ ڈاکومنٹ پڑھ گیا تو اس کو وہ پہلے یا دوسرے پیرے میں کوئی چیز یاد نہیں ہوگی, تو وہ جب ختم کر کے آتا تھا تو واپس پہلے پیج پہ آئے گا اور پھر مارکر اٹھائے گا اور وہ لائن انڈر لائن کر لے گا جو اس کو چاہیے. اس کی میموری اتنی تیز میموری تھی کہ وہ جو پڑھ لیتا تھا تو اس کے دماغ میں امپرنٹ ہو جاتا تھا. ہی واز شارپ. نہ ڈر اتنا تھا کہ جتنے بھی یہ جس کو ہم عام زبان میں ایمبیڈڈ کہتے ہیں, جو وار آن ٹیرر پہ جاتے ہیں, تو یہ لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ یار چلو جی فوجی بھائی لے گئے, فوجیوں کے ساتھ گیا. ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ آپ سے لکھواتے تھے کہ بھائی اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس میں ہمارا ذمہ نہیں ہے, نہیں یوز ٹو سائن دیٹ. پرواہ نہیں کرتا تھا. لٹرل ورڈز میں جان جوکھوں میں ڈال کے وہ کوریج کہتا تھا کہ, اور آئی ہیو سین دا ویڈیوز, یہ کتنی ویڈیوز ہیں جو بیسکلی ارشد اور اس کی ٹیم نے, علی, عدیل, ہارڈ کور ٹیم اس کی, اس کے بغیر, ان کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لیتا تھا. اور وہ اتنے لائل تھے, اتنے لائل تھے کہ ارشد ڈیزروڈ دیٹ کائنڈ آف پیپل. اس کے لیفٹ رائٹ پہ اتنے لائل لوگ اس کو ملے تھے. ضمیر صاحب ادھر عمران شفقت صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عمران صاحب آپ کیسے خراج عقیدت پیش کریں کہ ارشد شریف صاحب کو, آپ کا کتنے سال کی رفاقت ان کے ساتھ رہی, کیسے پایا ان کو بطور دوست, بطور صحافی, ایک کولیگ کے طور پر؟ دیکھیں, دوست اور صحافی کے طور پہ جو ان کی تعریف یہاں پہ ہوئی ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ
ظاہر ہے کہ ہم وہ ساری کی ساری نہیں کر سکتے کہ ان کی جو شخصیت کا احاطہ کر سکے. زبردست آدمی تھے اور زبردست جرنلسٹ تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا. سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس ملک اور جس معاشرے میں صحافی خود خبر بن جائے وہ معاشرہ کیا ہے. تو ارشد شریف صاحب کے متعلق سوال ان کی صحافت کا نہیں ہے، سوال ان کے رائٹ کا تھا کہ ان کو پاکستان چھوڑ کے کیوں جانا پڑا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سوال کا جواب جو ہے وہ بطور صحافی، بطور صحافتی کمیونٹی ہمیں وہ جواب تلاش کرنا چاہیے. وہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے، وہ سوال جو ہے وہ ہمیں بار بار دہرانا چاہیے کہ آخر وہ کون سے ایسے حالات تھے اور کیا ایسی قیامت آ گئی تھی، ارشد شریف نے ایسا کیا کہہ دیا تھا یا کیا کر دیا تھا کہ اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. تو ملک چھوڑ کے جانا ایک صحافی کا، یہ اس سوسائٹی کے اوپر بذات خود ایک سوال ہوتا ہے جس سوسائٹی سے وہ صحافی تعلق رکھتا ہے. اور جس سوسائٹی میں صحافی جو خبر دیتا ہے وہ خود خبر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی اور ہو ہی سکتی. اور اس معاشرے کا جو زوال ہے وہ اس پر کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو ارشد شریف صاحب کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. میرا تو سوال بنیادی ہے کہ وہ اس کو یہاں سے جانا پڑا. تو باقی ہم بڑی اچھی اچھی باتیں اس سے متعلق کر رہے ہیں. وہ تھا ہی اچھا آدمی اور وہ تھا ہی دلیر جو اس کے ساتھ یہ والا واقعہ پیش ہوا آیا، کیونکہ وہ ویسے تو باز آنے والا نہیں تھا. اب یہ کوئی حادثہ ہے یا حادثہ کیا گیا ہے، اب اس کی انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس میں ایک دوسرا ملک انوالو ہے اور وہاں پر یہ انکوائری کس طرح کی ہو کہ ہمیں یہاں پہ کرا رہا ہے، یا پھر کوئی تھرڈ جو پارٹی ہے وہ درمیان میں آئے وہ انکوائری کرے، یا کوئی اور کوئی فورم ہو وہ انکوائری کرے. مطلب عجیب سی بات ہے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جو کچھ صبح سے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ناقابل یقین. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو صحافتی تنظیمیں ہیں، ایون جو ہماری جو مطلب جس طرح کی بھی جو جمہوریت ہے، جس طرح کی بھی جیسی بھی جمہوری حکومت ہے، ہم سب کو مل کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب سلیم شہزاد صاحب اٹھائے گئے تھے اور اسلام آباد میں پھر بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ مطلب ان کی ہمیں ڈیڈ باڈی ملی تھی، تو ہم نے، میرا خیال ہے کہ جس طرح ہماری پوری کمیونٹی نے جس طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، اس سے کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا، لیکن کم از کم ہمارا جو کنسرن تھا بطور ایک کمیونٹی کے وہ بڑی اچھی طرح رجسٹر ہوا تھا. اس معاملے کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ کم از کم اس لیول کا، اس سطح کا کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز رجسٹر ہو. ناظرین وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ماریے جس پوائنٹ کا ذکر عمران صاحب بھی کر رہے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے، احتجاج کو رجسٹر کرانا چاہیے، واٹ نیکسٹ؟ کینیا پولیس کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی، ڈیفینیٹلی ہوگی، مسٹیکن آئیڈینٹی اور پھر گاڑی نہ روکنے پر بلٹ شاٹ، اور جو اس سٹیٹمنٹ میں ساری جو ذکر ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ انکوائری کیا ہوگی آگے؟ کینیا پولیس کی جانب سے تسلیم کر لیا گیا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لیا گیا ہے، واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے، یہ اتنا کوئی سلگا معاملہ نہیں ہے. کینیا کی پولیس کی جو وجہ شہرت ہے، یہ بتانے کے لیے ہم کیا بتائیں، اگر آپ تھوڑا سا خود ریسرچ کر لیں، ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے، کہ کس طرح وہ ڈیتھ اسکواڈز ہوتے ہیں جن کو پیسے دے کے لوگوں کو اسیسینیٹ کرایا جاتا ہے. ان کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت شیڈی ہے، اور یہ بات ہم نہیں کر رہے. صبح سے ہم کینیا کے جو اپنے صحافی ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اگر ہم ڈیلیجنٹلی فالو کریں تو وہ خود اپنی پولیس کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ان کا یہ نہیں خیال تھا کہ کسی فورن جرنلسٹ کو اس طرح سے مار دیا جائے گا اور ملک کی ان کی اتنی سبکی اور بے عزتی ہوگی. تو اس میں خالی ہمارے الزام لگانے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا بڑا سنجیدہ خدشہ ہے جس کی تصدیق وہاں پر خود صحافی کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں اس کے اوپر بہت زیادہ آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں اور ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں. تھوڑی سی اگر کوئی اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے انٹرنیٹ پہ جائے اور خود اپنی تحقیق کر لیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں اگر ان لوگوں کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، سزا بھی دی جاتی ہے، اگر کوئی قومی طور پہ معافی بھی مانگ لی جاتی ہے، میں دیکھ رہی تھی پریس ریلیز سامنے آئی تو ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا تھا. یار آپ نے کسی کا
کہ بچوں کا باپ مار دیا, چھوٹے بچوں کا, ایک ماں کا جوان بیٹا مار دیا آپ نے, اور آپ کہہ رہے ریگریٹ ہو گیا. مطلب کہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کس ایپک پروپورشن کی ٹریجڈی کو ایک چھوٹے سے لفظ ریگریٹ کے اندر آپ قید کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے بری الزما ہو رہے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ انکوائری ہو بھی گئی, سزا مل بھی گئی, تو کیا بچوں کو ان کا باپ واپس مل جائے؟ کیا جو ماں ہے جس نے اپنا دوسرا بیٹا کھویا ہے اس کی روح کو قرار مل جائے؟ دیکھیں ارشد اتنا بڑا تھریٹ تھا کہ کوئی پاکستان میں اس کے خلاف کچھ 26 کے قریب آپ نے FIR کرائیں, پھر اس کو بیلیں کرانی پڑی, پھر اس کو ملک سے جانا پڑا, وہاں بھی چین نہیں آیا, بیچارہ بھاگتا رہا. اس کی جو آخری دنوں کی باتیں ہیں, اس کی جو آخری ایام کی سٹوریز ہیں, یہ اس امانت ہے اس کے گھر والوں, اینڈ اٹس دیئر اسٹوری ٹو ٹیل. اس کے کلوز دوست جانتے ہیں, کچھ باتیں ہم بھی جانتے ہیں, لیکن یہ ہماری کرنے کی باتیں نہیں کہ وہ کن حالات میں اور کن مشکل صورتحال میں اس نے اپنے آخری 1.5 مہینہ 2 مہینہ ملک سے باہر غریب الوطنی میں گزارا ہے. یہ جس کی امانت ہے یہ اسٹوری وہی سنائے گا. لیکن اس معاملے میں انصاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ اس کیس میں انصاف ہوگا کیا ہے انصاف اس میں؟ ضمیر صاحب, ماریہ کی اسی سوال کا جواب آپ کس طرح سے دیں گے؟ 26 سالہ ساتھ اور پھر اس طرح کی خبر سننا, اس طرح کا اختتام, کیا انصاف ہوگا ارشد شریف صاحب کے لیے؟ نہیں ہوگا, I'm sorry, لیکن نہیں ملے گا. یہ صورتحال پھر کس طرف جائے گی؟ پھر آج ارشد شریف ماضی میں کوئی اور, مستقبل میں کوئی اور. یار آپ ایک غریب الوطنی جس طرح ماریہ نے ورڈ یوز کیا, ان کے ساتھ کیا افسوس مطلب انصاف ہوتا ہے؟ یہی انصاف جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم اسے ہر وقت ہر لمحہ یاد کرتے رہیں گے, یہی ہم پر قرض ہے اس کا, یہی ہم پر فرض ہے اس کی دوستی کا, اس کے پروفیشنل ہونے کا, اس کے جنگجو ہونے کا, اس کے نڈر ہونے کا, اور اس کا مطلب خوف نامی اس کے پاس چیز ہی نہیں تھی. وہ ڈرتا ہی نہیں تھا. اسے کہتے یار بس کر ارشد, کیا کر رہا ہے؟ کہتے یار کچھ نہیں ہوتا, یار کچھ نہیں ہوتا, زیادہ کیا ہوگا, مار دیں گے مجھے. کہتے یار مطلب نہ کر ایسے, چھوڑ دے. اور نہیں یار کچھ نہیں ہوتا, زیادہ کیا. مطلب ہی نیو کہ اٹس کمنگ. اور انصاف کیسے ملے گا اس کو؟ کینیا کی ہسٹری آپ نے سن لی ابھی ماریہ سے, پورا انٹرنیٹ ڈاکومنٹری سب کچھ بھرا پڑا ہوا ہے. ان کے اپنے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھی پہلے تو تم اپنے ملک کے جرنلسٹ ہی مارتے تھے, اب تم نے فورن جرنلسٹ بھی مار دیا. تو یہ جو کریڈیبلٹی یہ ہو, اس میں انصاف کون کرے گا؟ اطہر مناللہ صاحب, آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ کہیں گے جی جوڈیشل کمیشن بناؤ. ہاں, اس کا پاکستان سے جانے پر مجبور ہونا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. وہ دبئی میں تھا, اس کو کس نے مجبور کیا, اور کنوں نے دبئی اتھارٹیز کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں اس کو ہمارے حوالے کریں, اور پھر اس کو جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کو ہم واٹ ایور, آپ یہاں سے چلے جائیں, کہیں آگے چلے جائیں. اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی, کوئی ویزا نہیں تھا کہیں اور کا ویزا. مطلب بہت سارے سینئر اینکرز جرنلسٹ جو ہیں وہ 2 3 ملکوں کے ویزے لے کے رکھتے ہیں, برٹش ویزا, کینیڈین ویزا, امریکن ویزا اپنی جیب میں رکھتے ہیں کہ یار چلو کسی بھی وقت سیر و تفریح کرنے چلے جائیں گے. The last time he traveled internationally was with me. مطلب ہم اکٹھے گئے تھے ماسکو جب عمران خان صاحب گئے تھے. What a wonderful job he did there as a professional. اور اس کا ساتھ جو علی تھا, جو ان کا پروڈیوسر تھا, وہ مطلب 1 man آرمی ہے علی, اور یہ دونوں کا اسکواڈ, مطلب یہ ان دونوں نے مطلب بہت, یہاں ہی نہیں صرف یہ گئے عدیل, علی اور ارشد افغانستان پوسٹ 15 اگست, اور ان حالات میں وہاں چلے گئے جہاں پہ کوئی بھی گورنمنٹ کی کہیں پہ بھی کسی لیول پر بھی ان کو بچا نہیں سکتی تھی. ڈیئر ڈیول went straight up, آگے چلا گیا جہاں پہ نہ طالبان کی حکومت نہ کسی اور کی حکومت, دور تک نہیں, حکومت صرف وہاں پہ گولی کی تھی. وہاں چلا گیا, وہاں سے جا کے شوٹ کر کے لایا, ڈاکومنٹری بنائی. 1 war 4 generals, وار آن ٹیررزم, دیکھیں اس کی ویڈیوز کس طرح بنائی. گولیاں لیفٹ رائٹ سے گزر رہی ہیں اور کھڑا ہوا وہاں پر. کون دلوائے گا اسے انصاف؟ کس چیز کا انصاف دلوائیں گے؟ عمران شفقت صاحب, ارشد شریف صاحب کا کینیا میں ہونا
اس پر بھی بہت سارے سوالات کہ کیوں کینیا میں تھے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ یو اے ای میں تھے آخری اطلاعات کے مطابق, کینیا کسی سٹوری کی کوریج کے لیے گئے, واز ہی فورس ٹو گو ٹو کینیا, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, جو درست بات تسلیم یہ کرنی چاہیے کہ ابھی تک انفارمیشن جو ہے وہ بہت, جس کو آپ کہتے ہیں نا ریلائبل انفارمیشن, وہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں آئی جس طرح سے آنی چاہیے تھی. ہمیں فیملی کی طرف سے بھی کوئی بڑا کلیئرلی نہیں, ظاہر ہے کہ وہ جس پوزیشن میں ہیں, جس صدمے میں ہیں, وہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں ہی. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 دن پہلے کسی نے, میں نے سنا ہے, اب یہ سنی سنائی باتیں زیادہ ہیں, کہ وہ انگلینڈ بھی گئے تھے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ ان کے وکیل نے غالباً آج وسیع اللہ جان سے بات کرتے ہوئے اپنی بات کہی کہ جی کہ وہ یو اے ای میں تھے, اور ان کو پھر جس طرح ضمیر صاحب کہہ رہے تھے, وہ وکیل صاحب نے یہ بات کی کہ ان کو پریشرائز کیا گیا وہاں کی گورنمنٹ کو کہ جی ان کو یہاں سے نکالیں. تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ وہ کینیا جائیں, کیونکہ کینیا شاید وہ چند ایک ممالک میں سے ہے جو پاکستان کو ویزے کے بغیر آن ارائیول ویزا غالباً وہاں پہ آن ارائیول ویزا ہے یا انٹری ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ اب آپشن ہی, اس کے پاس آپشن بچی کیا تھی, سوال تو یہ ہے. تو وہ جو آپشن بچی تھی وہ اویل کر لی انہوں نے. ادروائز جس طرح ضمیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو سیف کنٹریز ہیں وہاں پر لوگ جاتے ہیں, انگلینڈ میں جاتے ہیں, کینیڈا میں بھی جاتے ہیں, لیکن سر مطلب ہم نے کچھ واقعات اس طرح کے بھی دیکھے ہیں کہ لوگ وہاں پہ بھی اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں جہاں پر محفوظ تصور کیے جاتے ہیں. تو وہ مجھے تو لگتا ہے کہ مجبوری میں تھے وہاں پر. اور جی عمران, یہ ضمیر صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں. عمران, بات صرف یہ ہے کہ یہ تو یار مطلب ارشد تھا نا, اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق کبھی نہیں تھی. ہاں کالج ٹائم میں ہی واز اے مطلب اسٹوڈنٹ لیڈر اور ڈیئر ڈیول تھا, سب کچھ تھا جس کا وہ پورا امپیکٹ نظر آتا ہے. ایک قلم, ایک لینس, اس کی وجہ سے اس کو مار دیتے, کہیں بھی چلا جاتا. یہ مطلب یہ ایک سوال ہے نا, جن کو مارا ہم نے دیکھا, سنا ہے سویڈن میں بھی مرا, کینیڈا میں بھی مرا. They were wanted terrorists. But Arshad was a journalist, صحافی تھا, thoroughbred صحافی. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ضمیر صاحب, جو آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک قلم یا ایک لینس کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے کہ اس قلم کے استعمال پر یا اس لینس کے استعمال کرنے والے کو مار دیا جائے. ارشد شریف کو کینیا میں مارا گیا, آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, دیگر ممالک میں پاکستان کے اندر صحافیوں کا قتل عام ہوا ہے, نشانہ بنے ہیں صحافی, ڈرایا گیا ہے, خاموش کرایا گیا ہے. ان کی جنگ کہاں تک لڑی گئی, کس حد تک ان کے ساتھ انصاف کیا؟ لڑ رہا تھا نا ارشد, ان کے ساتھ کہاں پہ ہوا ہے, کس کے ساتھ انصاف ہوا ہے؟ عمران شفقت صاحب سے پوچھ کے مجھے بتا دیں. حامد میر کو بلٹس لگی تھیں, جو کمیشن بنا پتہ نہیں کیا بنا, اس کی کوئی رپورٹ سامنے آئی؟ عمران کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. نہیں آئی. اچھا, یہ شہزاد سلیم کے اوپر ثاقب نثار صاحب پر مشتمل ایک کمیشن بنا, اس کی رپورٹ آئی. اس کی رپورٹ کہاں پہ ہے؟ وہ ثاقب نثار صاحب کمیشن میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں جب سے گھر سے نکلتا ہوں, جب سے میں یہ والی انکوائری کر رہا ہوں, میری بیوی نے مجھے سورہ یاسین دی ہوئی ہے, میں تو وہ ہاتھ میں لے کے نکلتا ہوں. تو مطلب کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ یہاں پر صحافیوں کو, عام شہری, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساہیوال والا ثانیہ ہوا تھا پچھلے 2-3 سال پہلے, وہ کیا تھا؟ روڈ پہ, جی ٹی روڈ کے سڑک کے اوپر, پھر وہ بچی ایک جو بچ گئی جس کی وہ گواہی جو قابل قبول تھی عدالت میں کی ایج کے حوالے, اس کو دوبارہ بٹھا کے گولیاں مار دی. کیا انصاف کر لیا ہم نے؟ کیا ان کو انصاف مل گیا؟ 1 کروڑ روپے ارشد شریف کو. مطلب یہاں پر تو یہی ہم توقع یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ جی کہ ارشد شریف کی جو باڈی ہے وہ واپس آ جائے. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ والا شاید یہ انصاف ہم سمجھ رہے ہیں. عمران, میں رات مطلب میں نے پہاڑ بھی کچھ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے, جو میں نے ارشد کی ماں کا حوصلہ دیکھا, جو صبر دیکھا رات کو. مطلب وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا پہلے بھی ایک بیٹا دفنایا تھا, یہ بھی دفنا دوں گی, لیکن مجھے لا کے دو, مجھے بیٹا چاہیے, مجھے یہ دنوں میں نہیں, مجھے گھنٹوں میں میرے بس بیٹے کی میت چاہیے, میرے سامنے چاہیے. اور گرج سے بول رہی تھیں. عدیل کو کہتی ہیں, عدیل اور علی کو کہتی ہیں, جو ان کے ہارڈ کور ارشد کے لیفٹ رائٹ بازو تھے,
ان کو کہتی ہیں کہ تم نے یہ اس بات کو انشور کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ باہر کھڑا نہ ہو. اس وقت اگر کوئی آیا ہوا ہے, رات کو ٹھنڈ بھی تھی, ان کو اندر بلاؤ, باہر نہیں بیٹھنے دینا. سب کا خیال رکھو, اور سب کروں گی, میں کروں گی, کوئی کچھ نہیں کرے گا. وہ ماں کا بھی میں نے حوصلہ دیکھا, پہاڑ کچھ نہیں ہے اس کے آگے, اتنا بڑا حوصلہ. اچھا عمران, ابھی جو ہم جس پوائنٹ پہ آپ بھی بات کر رہے تھے اور ضمیر صاحب نے بھی جس پوائنٹ کا ذکر کیا تھا, پاکستان میں ہم بات کر رہے ہیں صحافیوں کے لیے کو درپیش خطرات کی. اب ایسے حالات ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی صحافت شاید, اور جو ایک بے باک صحافت ہے غالباً, وہ جرم بنتا جا رہا ہے. کچھ سال پہلے ہم نے جمال خاشقجی کا قتل دیکھا, اس کی تحقیقات کے حوالے سے بھی سوالیہ نشانات ہیں. فلسطین میں جرنلسٹ جو ہیں وہ اسرائیلی مظالم کو کور کرتے ہیں, وہ وار کرائمز کا نشانہ بن جاتے ہیں. پاکستان میں ہم نے یہ حال دیکھا, کینیا میں ابھی لیٹسٹ مثال ہمارے سامنے ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی صحافت جرم کیوں بنتا جا رہا ہے عمران؟ دیکھیں, بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی آپ نے جن ممالک کا نام دیا ہے, تھوڑا سا ان کا احوال آپ کے سامنے. سعودی عرب جو ہے وہ وہاں پر مطلب قانون کیا ہے, شہری آزادی کیا ہے, وہاں پہ تو ایک کنگڈم ہے نا جی, ٹھیک ہے. اور جو ہم جیسی تھرڈ ورلڈ ہے, وہاں پر بھی کسی نہ کسی کی ہڈن ایک کنگڈم ہے. تو یہ تو انہی ممالک میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جن حالات کا ہم شکار ہیں, یہ انہی ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر دستور کی بالادستی نہیں ہوتی. دستور ہوتا بھی ہے تو اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا, اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا. قانون جو ہے وہ گھر کی بند ہی ہوتا ہے. آپ کے لیے قانون اور میرے لیے قانون اور. امیر کے لیے, امیر سے مراد میری پیسے والا امیر نہیں ہے, صاحب اختیار, صاحب اقتدار, اس کے لیے قانون کچھ اور. تو یہ سر یہ بڑے موٹے موٹے اصول ہیں جو پوری دنیا نے چیزیں سیکھ لی ہیں. ہم نے ابھی تک اس طرف رخ ہی نہیں کیا سیکھنے کے لیے. تو جہاں پر یہ چیزیں سیکھی جا چکی ہیں, جہاں پر سول لبرٹیز ہیں, جہاں پر احترام انسانیت ہے, جہاں پر لوگوں کی کیا آزادی کی کوئی قدر و قیمت ہے, سمجھی جاتی ہے, بس وہاں پر جو ہے ماحول کچھ اور ہے, چیزیں کچھ اور ہیں. آپ حساب لگائیے کہ پچھلے عمران خان صاحب کی اب گفتگو سنیں, جب وہ وزیر اعظم تھے تب ان کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کیا کہہ رہے تھے کہ یہ مطلب شکاری ہیں, تو پریڈیٹر کہا تھا ان کو. اور جو سلمان ہیں ایم بی ایس جو ہے محمد بن سلمان, ان کو اور ان کو ایک ہی لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں تاریخ دور ختم نہیں ہو رہا میرے بھائی. یہ جو وزیر اعظم ہیں, یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ دور کا کہ حکمران ہے کہ جہاں پر ارشد شریف جیسے لوگوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. اس سے پچھلی گورنمنٹ میں تو ان گنت واقعات ہیں. آپ حساب لگا لیں کہ افطار عالم صاحب کو گولی لگی, آپ اسطور کا دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا, مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا, اور اس سے پہلے جو تھا وہ حامد میر صاحب کو گولیاں لگی, اس سے پہلے سلیم شہزاد صاحب کو. یہ پاکستان جب سے بنا ہے, ایاز امیر صاحب بالکل, اور مطلب اسی طرح ہی ہے. تو یہ ایک تاریخ کا دور ہے جو پاکستان کے اوپر پہلے دن سے مسلط ہے. یہ تب تک رہے گا جب تک پاکستان کے دستور کی بالادستی قائم نہیں ہوتی. اور یہ پاکستان کے دستور کی بالادستی جو ہے یہ کہنے سے قائم نہیں ہوگی. یہ ہمارے جو حکمران ہیں, جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں, بیسیکلی ہم ان کو ووٹ جو دے رہے ہوتے ہیں وہ اسی نیت سے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری اور آپ کی نمائندگی کریں گے ملک چلانے. تو ضمیر صاحب, اور یہ وہاں پر جا کے کمپرومائز کر کے یہ جو حکمرانوں کا انتخاب اور جو اب سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, عمران خان صاحب اب اقتدار سے باہر آ کے کہتے ہیں ایگزیکٹلی حکومت تو واجبی سی تھی. یہی والی بات میں ضمیر صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اقتدار سے پہلے جب ووٹ مانگنا ہے تب آزادی اظہار رائے سب کے لیے مقدس ہے, اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے لیے آزادی اظہار رائے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی اتنی مقدس رہے گی. لیکن وہ اقتدار والا پیریڈ جو ہے, یوں لگتا ہے جیسے اس میں سب سے زیادہ چبھنے والی چیز ہی آزادی اظہار رائے ہے, اور اقتدار جانے کے بعد دوبارہ وہی آزادی اظہار رائے مقدم ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے ضمیر صاحب آپ؟ دیکھیں, ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا فریڈم جو ہے وہ اٹ اینڈز آفٹر یور نوز ویئر یور نوز اینڈز. ٹھیک ہے, کچھ غلطیاں ہم لوگوں نے بھی کی ہیں, مطلب اوور بورڈ, جس طرح مطلب عمران خان کہتے رہے ہیں غلط خبر, فیک نیوز ابھی بھی آتی ہیں, جلتی ہیں.
پھر اس پر بڑا ڈھٹائی کے ساتھ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، سب کچھ ہے ایسے ہی. اس کا بھی ہمیں نقصان ہوا جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان میں آزادی رائے کے اوپر سوالات اٹھے. اپنی ہماری کمزوریاں بھی ساتھ ساتھ رہی ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسے صحافی مطلب بہت بڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے آج تک ایک بھی غلط خبر نہیں کی، ایک بھی غلط خبر نہیں کی، ایک بھی خبر ان کی بیک فائر نہیں ہوئی. ان کے ساتھ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ دیٹ از دا کوسچن. بات یہ ہے کہ میں اگر کسی پر تنقید کر رہا ہوں اور بڑی جائز تنقید کر رہا ہوں تو جس پہ ہو رہی ہے اس کو کھلا دل کر کے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہے مجھ پر تنقید، کیا ہے ایسا. میں نے کچھ سوالات اگر کسی کے متعلق میں اٹھا رہا ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، میرے اندر بھی اگر میں نے 30 سال کی صحافت کی ہے تو پھر میرا رائٹ ہے کہ میں کچھ سوال کر لوں. یہاں پہ توقف کیجیے گا. سینئر اینکر پرسن سینئر جرنلسٹ محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مالک صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مالک صاحب انتہائی ٹریجک نیوز ڈیفینیٹلی ارشد شریف صاحب کے انتقال کی، ان کو قتل کرنے کی. کیسے ٹریبیوٹ پیش کریں گے آپ؟ آپ کے دوست رہے ہیں، آپ کے پروگرامز میں آتے رہے ہیں، آف کیم آپ کی ان کے ساتھ ایک بڑی رفاقت رہی ہے. یار دوست بھی تھا، ہمارے سے تو 10-11 سال چھوٹا تھا، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. بلکہ میں تو اس کو مذاق میں ہر وقت جرنلزم کو وحید مراد کہتا تھا. وہ چاکلیٹ سا تھا، اسی طرح بال رکھتا تھا، شوقین تھا. اور فرینکلی مجھے تو سریہ سا لگ رہا ہے، ابھی تک یقین نہیں آتا ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے تو 3:30 بجے صبح فون آیا سجاد بھٹی پروڈیوسر کا روتے ہوئے، اینڈ آئی تھاٹ کہ کسی نے اس نے کہا عدیل نے کیا ہے ٹویٹ. تو میں نے کہا اکاؤنٹ ہیک ہوا. اٹ واز انبلیویبل. بہت خوبصورت آدمی، بہت ضدی آدمی، اور ہم نے دیکھا ہے وہ جس چیز پہ اڑتا تھا بس اڑ جاتا تھا. اور لوگ اس کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، بہت بولتا تھا، لیکن یقین مانے پرائیویٹلی بہت کم گو تھا. اور ہم بہت مذاق کرتے تھے اس کو شرمیلا پن پہ اس کے. اینڈ پرنسپلڈ، بریو. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آئی ہوپ کہ یہ اس چیز کو سارے بھولیں گے نہیں. بہت سے کوشچن مارکس ہیں. یہ تمام چیز کیوں پاکستان سے گیا، کن کن لوگوں کو اس کی موومنٹس کا پتہ تھا، کیا ہوا وہاں پہ نیروبی کے پاس. کینین پولیس بھی بہت بدنام ہے فار پیڈ اسیسینیشن. وہ پنجاب پولیس سے بھی 2 قدم آگے. تو بہت سے کوشچنز ایسے ہیں جن کے جواب ہونے ضروری ہیں. اور یہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی کی سٹوری چل رہی ہے، مے بی 5% ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن کوائٹ فرینکلی میرے سے پوچھے تو آئی ایم ناٹ بائنگ اٹ. مجھے یہ مسٹیکن آئیڈینٹی بہت ایک کنوینئنٹ پیپرنگ لگ رہی ہے. سو ابھی تو شروع ہوا ہے، دیکھیں. بھول جائیں گے ابھی ٹویٹر پہ بڑے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیملی ہے، 4 بچے ہیں ان کے تو دکھ ابھی شروع ہوئے. اور ابھی تک گراسپ نہیں کر رہے فرینکلی، جس کو کہتے ہیں نا ذہن ابھی تک پوری طرح رجسٹر کر کے نہیں بیٹھا کہ ہو کیا گیا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ اگر آپ پوچھیں تو مالک صاحب، آپ نے بھی جن کوسچنس کا ذکر کیا ڈیفینیٹلی یہ سب کوسچنس ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں. مطلب رائٹ فرام دا سٹارٹ جب وہ پاکستان سے گئے، جن حالات میں گئے، جو حالات پیدا ہوئے، اور جو کینیا پولیس کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے. اب سمجھتے ہیں کہ یہ کوسچنس ٹیمپریریلی ہیں، اٹھائے گئے ہیں، بس ٹھیک ہے کچھ دن بعد مٹی ڈل جائے گی اور ختم ہو جائے گا سب کچھ، یا اب کچھ نہ کچھ ان پہ بات آگے چلے گی، کچھ ہوگا ان سے؟ آئی تھنک میرے خیال ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ میڈیا کتنا پرسسٹنٹلی اس کو فالو کرتا ہے. یہ ہمارے پہ ہی ہے. گورنمنٹ تو چاہے گی کہ جتنی جلدی کنٹروورسی ختم ہو، یہ ختم ہو جائے. اپوزیشن اٹھائے گی، ان کو سوٹ کرتا ہے، لیکن وہ بھی بہت بڑے مسائل ہیں دوسرے جو چیزیں ٹیک اوور کر جائیں گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایشو یا فیملی کا رہنا یا ہم لوگوں کا رہنا. آئی تھنک اس میں اگر یہ ایشو بیٹھ گیا تو وی ہیو نوبڈی ٹو بلیم بٹ آور سیلف. ہمیں بھی یہ نہیں کہ آج آپ نے بھی پروگرام کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں، 10 پروگرام کریں اور پھر ہم بھول جائیں. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک اپنی سیلف پرزرویشن، میرا خیال ہے ہوپ کہ میڈیا اس کو اپنے ذاتی لالچ کے طریقے سے بھی اپروچ کرے. آج ارشد کے ساتھ ہوا، کل کسی کے ساتھ بھی ہوگا. اگر خاموشی ہوگی میڈیا کی
تو یہ سلسلہ نہ پہلے رکا تھا. یہ ارشد از ناٹ دا فرسٹ وکٹم, اس سے پہلے بھی ہیں. اور کیونکہ بھول گئے ان لوگوں کو, کیونکہ ان کے اوپر ایک کنٹینیوس فوکس نہیں رکھا تو ارشد شریف چلا گیا. اگر اب ہم اس پہ بھی فوکس نہیں رکھیں گے, ارشد تو واپس نہیں آئے گا, لیکن شاید ہم 2-4 اور لوگ ہم جانے سے بچ جائیں, شاید کوئی اور یہ زیادتی رک جائے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ فوکس رکھنا چاہیے, اینڈ وی شوڈ ناٹ لیٹ دس ایشو ڈائی ڈاؤن. ٹھیک ہے. اتنی سستی زندگی نہیں تھی ارشد کی کہ کوئی 2 لاکھ ٹویٹ یا 10 پروگرامز کے بعد ہم اس کو بھول جائیں. اس سے زیادہ ہم کیا بالکل ٹھیک کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے صاحب. بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت بہت شکریہ ماریہ میمن, ضمیر حیدر صاحب اور عمران شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ نے کے بعد